बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज माजिद घर आए तो बहुत गुस्से में थे। मैंने उन्हें इस हालत में कभी नहीं देखा था। आगे बढ़कर मैंने जब खाने का पूछा, उनका हाल चाल दरियाफ्त किया तो वो मुझ पर गुस्सा हो गए। करीब था कि वो मुझ पर हाथ उठा देते। मैं किचन की तरफ चली गई, उनके लिए चाय वगैरह बनाने लगी। वो मेरे हुस्ने सलूक से हमेशा मुतासिर होते। गुस्सा करने के बाद में माफ़ी मांगते। आज भी ऐसा ही हुआ। मैं चाय बनाकर उनके कमरे में गई तो वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। माजिद, क्या हुआ? खैर तो है ना? आज आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने बेड पर बैठते हुए पूछा। हाँ, बस कुछ बात ही ऐसी हो गई थी। मेरे एक सीनियर कलीग से मेरी लड़ाई हो गई। हालांकि गलती असगर साहिब की थी, मगर बॉस ने मुझे चुप रहने का कहा। मेरे शौहर गुस्से के तेज थे और मैं उनकी ये बात जानती थी, इसीलिए मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। उनका गुस्सा ठंडा हुआ, चाय पीकर खुश हो गए। बोले, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लेकर आता हूँ। काफ़ी दिन हुए तुमने अपनी मनपसंद चीज़ नहीं खाई। उनकी इस बात पर मैं मुस्कुराकर रह गई। गुस्सा करने के बाद वो हमेशा ऐसी ही बातें करते। थोड़ी देर के बाद वो घर में दाखिल हुए। उनके पास खाने की तो कोई चीज़ नहीं थी, अलबत्ता लकड़ी की एक कंघी उठा रखी थी, जिसे देखते ही मैंने पूछा, ये लाए हैं आप? नहीं, ये तो सिर्फ मैं अपने लिए लाया हूँ। इससे तुम्हारे खूबसूरत बालों में कंघी करूँगा। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ तो क्यों न करूँ? तुम मेरी बीवी हो, मेरा तुम पर हक है और तुम्हारा मुझ पर। मैं तुम्हारे बालों को नहीं, और वैसे भी मैं तो तुम्हारे बालों का पुराना आशिक हूँ। माजिद मुझे शीशे के सामने ले गए और मेरे बालों में कंघी फेरने लगे। मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि माजिद मुझ पर इतने मेहरबान कभी न हुए थे। काफ़ी देर मेरे बालों की सताइश करने के बाद इन्होंने मुझे खाना बनाने का कहा। मैं किचन में चली गई। वापस आए तो वो खामोश बैठे अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ देख रहे थे। हमने मिलकर खाना खाया। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि माजिद का मूड पहले से काफ़ी खुशगवार हो गया था। मैं रात को कामकाज से फारिग हुई तो माजिद फिर मेरे पास आ गए। बोले, मेरी प्यारी बीवी, तुम कितना काम करती हो। मुझे मालूम है कि तुम थक जाती होगी, और तुम्हारे सर की मालिश कर दूं। माजिद के मुंह से ये बात सुनकर मेरा तो दिल बिलियों उछलने लगा। कोई शौहर अपनी बीवी का इतना ख्याल रखे तो वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करेगी। अपने शौहर की इस मोहब्बत को मैं अल्लाह ताला की नियामत समझती। उस दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आई। रात को पुरसकून नींद करने के बाद मैं उठी तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। तब बनाकर ऑफिस चले गए हैं। मुझे एहसास नदामत भी हुआ कि मेरा शौहर मेरा इतना ख्याल रखता है और मैं उनके लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकती। खैर, मैं उनके वापसी आने का इंतज़ार करने लगी। वो वापस आए तो वो खिलाफ़े मामूल बहुत खुश लग रहे थे। उनके हाथ में खाने पीने की चीज़ें भी थीं, जिसे वो खुद ही फ्रिज में रखने लगे। बोले, आज मैं खाना बाहर से लेकर आया हूँ, आओ खाना खाते हैं। मैंने प्लेट में खाना लगाया और हम दोनों मीठी मीठी बातों के दौरान खाना खाने लगे। मुझे तो अपनी आंखों और अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं हकीकत में माजिद के साथ ही बात कर रही हूँ, क्योंकि माजिद इंतहाई गुस्से वाले शख्स थे। उनके गुस्से से तकरीबन हर कोई वाकिफ़ था, मगर वो मुझे न जाने क्यों बदले बदले से लगते। खाना खाने के बाद मैं अपने कामकाज में मसरूफ़ हो गई। वो कलूला करने के लिए लेट गए, मगर थोड़ी ही देर बाद कमरे से बाहर आ गए। वो किचन में आकर मेरे पास खड़े हो गए। मैंने सवालिया नज़रों से देखा तो बोले, आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लाया हूँ। आंखें बंद करो, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। उनके कहने पर मैंने आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद इन्होंने मुझे आंखें खोलने का कहा। मैंने देखा सामने खूबसूरत अंगूठी और उसके साथ एक छोटी सी बोतल रखी थी। उन्होंने मुझे अपने हाथों से अंगूठी पहनाई और फिर वो बोतल मेरी तरफ बढ़ाकर बोले, मैं तुम्हारे लिए 4000 रुपये का एक कीमती हेयर ऑयल लाया हूँ। इससे ना सिर्फ तुम्हारे बाल सेहतमंद होंगे, बल्कि इससे तुम्हारे बालों की मजबूती देखने वाली होगी। उनकी बात सुनकर मैं खुशी से फूले न समाई। मुझे शुरू से ही महंगी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने का शौक़ था।
میں نے سنا تھا کہ خوبصورتی اور صحت کے لیے جتنی چیز مہنگی ہو اتنی ہی اچھی ہے۔ اب نہ جانے اس بات میں حقیقت ہے یا نہیں، مگر بہرحال میرا یہی ماننا تھا۔ ان کے دیے ہوئے تیل کو میں نے لگانا شروع کیا تو واقعی میرے بال گھنے اور لمبے ہوتے چلے گئے۔ میں تو اپنے شوہر کی اس بات پر اتنی خوش تھی کہ اپنی سبھی سہیلیوں کو اس آئل کے بارے میں بتانے لگی۔ میرے شوہر بھی مجھ سے خوش تھے، کہتے میری بیوی میرے مطابق خود کو ڈھالنا چاہتی ہے۔ یہ تقریباً 1 ہفتے کے بعد کی بات ہے۔ ماجد کہنے لگے، آج میرے آفس میں ایک چھوٹی سی پارٹی ہے۔ میرے دفتر کے ایک کولیگ نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے، وہاں اور لوگ بھی ہوں گے۔ تم تیار ہو جاؤ، اپنے بال اچھی طرح کھول کر خوبصورتی سے پھیلا لینا، مجھے تمہارے بالوں سے عشق ہے۔ وہ مجھے محبت باش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تو میں نے بھی خود کو خوب سنوارا۔ شام کے وقت جب ہم گھر سے نکلے تو انہوں نے میری نظر اتاری، بولے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، خدا نظر بد سے بچائے۔ پھر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نیازی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ یہاں پر اور بھی کافی لوگ آئے تھے، غالباً دفتر ہی کے لوگ تھے، کاروباری حضرات بھی تھے، جبکہ خواتین اور مرد کھانے کے لیے الگ الگ جگہوں پر بیٹھ گئے۔ میں بھی عورتوں کے بیچ میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر مردوں والے کھانے میں چلے گئے۔ خیر سب خواتین کا آپس میں تعارف ہوا تو عورتوں نے میرے بالوں کی خوب تعریف کی، مگر میری ایک پرانی سہیلی نازنین بھی اسی محفل میں موجود تھی۔ وہ مجھے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ محفل ختم ہوئی تو نازنین مجھے اکیلے میں لے گئی۔ کیا ہوا ہے نازنین، تمہارا انداز بڑا عجیب سا ہے۔ میں نے اسے ڈرا سہما دیکھ کر کہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا؟ دیکھو تو ذرا، تمہاری آنکھوں کے نیچے کتنے گہرے گڑھے پڑ گئے ہیں، لگتا ہے کہ ماجد تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دیتا۔ مجھے تو تمہاری حالت کو ہی بتا رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کیوں بھائی، ایسی کیا بات ہے؟ تم یوں تو مت کہو۔ میں اس کی باتوں میں الجھ کر رہ گئی۔ اچھا خیر، میں تمہیں ایک آنٹی کا نمبر دیتی ہوں، تم ان سے ضرور بات کرنا، وہ ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہیں۔ مگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے چڑھ کر کہا۔ مسئلہ ہو تو سکتا ہے نا، مستقبل میں کبھی بھی کہیں بھی؟ اس نے پراسرار سے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ محترمہ ان کا تعارف کیا ہے؟ میں نے نازنین کی بتائی ہوئی خاتون کے بارے میں پوچھا۔ یہ ہر طرح کے مسئلے حل کرتی ہیں، مجبور اولاد سے محروم خواتین ان کے پاس آتی ہیں، ان کے پاس جو جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا۔ نازنین کی بات کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ ہم لوگ تقریباً رات کے 11 بجے گھر آ گئے۔ ماجد نے مجھے دیکھا تو صدقے واری چاہنے لگے، بولے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے انہیں نازنین کی کہی بات بتائی تو بولے لڑکیاں تم سے حسد کرتی ہیں، دراصل تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں کہ آج کل ایسے بال کسی کے نہیں ہیں۔ زمانہ بدل گیا ہے مگر میری بیوی کا حسن نہیں بدلا۔ ماجد کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی، مگر آج مجھے کچھ تھکن سی ہو رہی تھی، لگتا تھا جیسے میں واقعی بیمار پڑ گئی ہوں۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں واقعی حیران رہ گئی۔ میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جبکہ میرے بال پہلے کی طرح خوبصورت گھنے اور لمبے تھے، مگر میں نے اسے تھکن کا اثر سمجھا اور جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ کافی دیر کے بعد جب میں اٹھی تو میرا سر بھاری ہو رہا تھا، بازوں میں شدید درد تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سارے جسم میں چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ میں نے ماجد کو بتایا، وہ بھی پریشان ہو گئے، بولے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ ہم لوگ شام کو ہی ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا شدید کمزوری ہو گئی ہے، ان کو اچھی خوراک دیں اور انہیں خوش رکھیں۔ ماجد نے ڈاکٹر کی بات سن کر میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کیا میں تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ میں نے ڈاکٹر کو خود ہی بتا دیا، ڈاکٹر صاحب میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں۔ نہیں، آپ کو اپنی خوراک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، آپ زیادہ گوشت کھائیں اور دالوں کا استعمال بھی کریں۔ ڈاکٹر نے دوا کے ساتھ ساتھ مجھے کھانا کھانے کی بھی ہدایت کی۔ ہم لوگ گھر آئے تو میرا برا حال تھا، جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ ماجد نے مجھے دوا دی اور سونے کے لیے کہہ دیا، وہ خود نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں مارے تھکن کے بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ مجھے یوں نیند آئی جیسے برسوں کی تھکن زیادہ ہوں۔
نیند کے دوران میں بہت بے چینی سی محسوس کر رہی تھی۔ بار بار میری آنکھ کھل جاتی، ایسا لگتا جیسے ابھی میرا سانس بند ہو جائے گا اور میرا اس دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے گا مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں صبح اٹھی تو میری طبیعت کافی بہتر تھی، شاید دواؤں کا اثر تھا۔ کچھ دن یہ دوائیں جاری رہیں مگر ان دواؤں کے مسلسل استعمال کے باوجود بھی میری طبیعت بوجھل رہتی، چہرہ پہلے سے بھی زیادہ زرد ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر مجھے بیماری کیا ہے۔ تب میں نے ایک دن سوچا میں اپنے میکے جاتی ہوں، اماں سے اس بارے میں پوچھوں گی، شاید وہ ہی کوئی حل بتا دیں۔ امی کے ہاں گئی تو وہ بھی میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ بولیں، بیٹی تو آدھی رہ گئی ہے، کیا ماجد تیرا خیال نہیں رکھتا؟ میں انہیں کیا بتاتی کہ ماجد میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، مگر میری حالت کے پیش نظر وہ خود بھی پریشان تھے۔ میں نے اماں سے کہا مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس تو ہو آئی ہے۔ اماں نے سوچتے ہوئے کہا ایسا کرتی تجھے میں شازیمہ کے پاس لے جاتی ہوں، وہ نئی یہاں محلے میں آئی ہے، اس کے چرچے بڑے سنے ہیں میں نے، اس کے ہاں کوئی عورت خالی ہاتھ نہیں جاتی، خدا نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ کون شازیمہ؟ میں نے اماں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ خیر بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہی شازیمہ تھی جس کے بارے میں میری سہیلی نے مجھے بتایا تھا۔ بہرحال اماں نے مجھے اگلے دن آنے کا کہا۔ آج کافی دیر ہو گئی تھی، لگتا تھا کہ شازیمہ کے گھر کے دروازے اب بند ہو چکے ہوں گے۔ میں اس دن بہت پریشان تھی۔ شام کو گھر آئی تو ماجد میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے انہیں سارے معاملے سے آگاہ کیا تو وہ چڑھ گئے، بولے اب تم ان پینی فقیریوں کے پاس پھرو گی، یہ تو سرے سے جھوٹ بولتی ہیں، کوئی ضرورت نہیں کسی پیر کے پاس جانے کی، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ماجد کی بات سن کر میں مایوس ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس مسئلے کا حل ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوگا، یقیناً مجھے اپنا روحانی علاج کروانا پڑے گا، مگر منیر نے مجھے سختی سے منع کر دیا، بولے میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگلے دن اماں کا فون آیا، کہنے لگی تم مجھ سے وعدہ کر کے آج آئی نہیں۔ تب میں نے انہیں ماجد کے بارے میں بتایا کہ وہ مجھے نہیں آنے دینا چاہتے۔ اماں یہ بات سن کر خود بھی پریشان ہو گئیں، بولیں تو فکر نہیں کر، میں ایسا کروں گی کہ اس سے پانی دم کروا کر لے آؤں گی، پھر وہ پانی تجھے دے دوں گی، تو خود اپنا خیال رکھ، ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں کی بات سے میں مطمئن ہو گئی کہ ماجد کو بھی ناراض نہیں کرنا پڑا اور میرا کام بھی ہو گیا۔ اگلے دن اماں نے مجھے شازیمہ کا دم کیا ہوا پانی دے دیا۔ میں وہ پانی لے کر گھر آئی، میری حالت اسے پی کر کچھ سنبھلنے لگی۔ میں اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ 2 ہی بار پانی پینے کے بعد میری طبیعت میں تازگی آ گئی تھی۔ کافی دنوں سے میں نے غسل تک نہیں کیا تھا کیونکہ میری طبیعت خراب رہتی، مجھ سے چلا تک نہ جاتا، مگر آج اتنے دنوں کے بعد میں نے غسل کیا اور نماز وغیرہ پڑھی۔ میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ شام کو ماجد آئے تو ان کا چہرہ بھجا ہوا تھا، ان کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ تم آج پھر اماں کے ہاں گئی تھیں؟ ماجد نے آتے ہی سوال کیا۔ ارے آپ کو کیسے پتا؟ میں نے الٹا ان سے پوچھا۔ یہ مت پوچھو، بتاؤ کہ تم اپنی اماں کے پاس گئی تھیں۔ جی ماجد میں گئی تھی۔ میری بات پر وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولے، تمہیں کس نے کہا تھا؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ ڈھونگی پیروں کے پاس مت جانا۔ نہیں ماجد، میں کسی پیر فقیر کے پاس نہیں گئی، وہ تو اماں نے دم کیا ہوا پانی دیا ہے، کہا ہے کہ بس ہفتے میں 2 بار پینا ہے، تم پر جو بھی برے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ میری بات پر تم پر کیوں کوئی برے اثرات ہوں گے؟ کیا تم کوئی حور پری ہو جس کے پیچھے پوری دنیا پڑی ہے؟ ماجد کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ بولے تم میری بات نہیں مان سکتی تو میرے گھر سے بھی چلی جاؤ، مجھے ایسی بیوی کی کوئی ضرورت نہیں جو میری بات کا بھرم بھی نہ رکھ سکے۔ ان کی بات سن کر میں بہت روئی، حالانکہ میں نے ایسی کوئی نافرمانی نہیں کی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ آئندہ اماں کے گھر کبھی نہ جاؤں گی، دم کیا ہوا پانی کسی کے ہاتھ منگوا لوں گی۔ یقین مانے میری طبیعت وہ پانی پی کر کافی سنبھل گئی ہے، مگر ماجد اس پر بھی راضی نہیں تھے۔ تب ان کی ضد دیکھ کر مجھے عجیب سا لگنے لگا۔
میں نے ان سے مشورہ کیے بغیر یہ بات اماں کو بتائی تو وہ بولیں، بیٹی آخر وہ تمہارے معاملات میں اتنی دلچسپی کیوں لیتا ہے؟ شوہروں کو تو باہر کے کاموں سے بھی فرصت نہیں ہوتی، آخر کیا بات ہے کہ تمہارا شوہر تمہاری چھوٹی چھوٹی بات میں دخل اندازی کرتا ہے اور پھر تمہیں ایک جائز چیز سے منع بھی کر رہا ہے۔ ماجد کی ساری باتوں پر غور کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری ہر صحیح چیز سے ماجد کو نفرت ہے۔ میرے نماز پڑھنے سے لے کر میرے پاک صاف رہنے تک ماجد مجھے کسی چیز میں حوصلہ افزائی نہ کرتے۔ ان کی یہی کوشش ہوتی کہ میں کم سے کم نماز پڑھوں اور زیادہ سے زیادہ ان کی باتیں مانوں۔ خود وہ مجھے جو بھی دوا لا کر دیتے اس سے مجھے ذرا آرام نہ ہوتا۔ تب میں نے ماجد کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ مجھے اب ان کی حرکتوں پر یقین کی حد تک شک ہو چکا تھا۔ اگلے دن ماجد آئے تو میں نے ان سے کھانے پینے کا نہ پوچھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے بات نہ کی، جیسے مجھ سے خفا ہو گئے ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھ کر دعا کی اور مجھے عجیب سا خواب آیا۔ دیکھا کہ میرا شوہر سو رہا ہے، اس کے آس پاس گندگی پڑی ہے، جبکہ میں ان کے سرہانے پریشان کھڑی ہوں۔ میری نظر ان کے بیگ پر پڑتی ہے، میں وہ بیگ اٹھا کر اس میں سے چیزیں نکالنے لگتی ہوں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یکدم میری آنکھ کھل گئی۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیسا خواب تھا؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی میری نظر ٹیبل پر پڑی، میں نے دیکھا کہ ماجد کا بیگ بالکل وہیں پڑا تھا جہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے قدرت کے اس اشارے کو سمجھ لیا اور بیگ جا کر کھولا تو مجھے اس میں سے کچھ خاص نہیں ملا۔ پھر میں بند کرنے ہی لگی تھی کہ اندرونی جیب سے مجھے عجیب و غریب چیزیں ملیں، کٹے ہوئے لیموں، عجیب و غریب قسم کے پتے، نقش اور ایسی چیزیں جن کا استعمال صرف جادو میں کیا جاتا ہے۔ میں یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ ماجد کی آنکھ کھل گئی۔ ان کی نظر فوراً مجھ پر پڑی تو مجھ پر غصہ ہونے لگے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میرے بیگ کی تلاشی لے رہی ہو؟ جی ہاں، آپ ہی کے بیگ کی تلاشی لے رہی تھی، میں نے بھی مضبوطی کے ساتھ کہا۔ اچھا تو پھر کیا خزانہ مل گیا تمہیں؟ وہ چڑھ کر بولے اور بیگ میرے ہاتھوں سے چھین لیا، لیکن میرے ہاتھ میں کٹے ہوئے لیموں اور نقش دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک کر رہ گئے۔ یہ کیا ہے، پوچھ سکتی ہوں میں؟ میری بات پر ماجد نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ مجھے بالکل پسند نہیں کہ کوئی میرے کاموں میں دخل اندازی کرے۔ میں جو بھی کر رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماجد الٹا مجھ پر برسنے لگے، مگر میں جان گئی تھی کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو چکا ہے، کیونکہ جن چیزوں کا استعمال وہ کر رہے تھے ان سب کا راستہ ایک ہی طرف جاتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو انا کا بت نکلا۔ پھر میں نے بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دی۔ ہمارے درمیان تلخی بھرے فاصلے آ گئے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ اپنی اماں کو میں نے سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ تب انہوں نے مجھے کہا، بیٹی ہم سے جو ہوا وہ غلط تھا، اب تم اپنی زندگی مزید برباد مت کرو۔ تمہارے بابا تمہاری خلا کے لیے بات کریں گے، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ماجد نے مجھے خود ہی طلاق دے دی۔ اس کے بعد میں نے سنا کہ اس کے پاس کافی دولت آئی۔ میرے سامنے بھی اس کی ساری حقیقت کھل چکی تھی۔ جیسے اس نے مجھے اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا، خدا کسی بیوی کے شوہر کو اتنا خود غرض اور لالچی نہ بنائے جیسا کہ ماجد تھے۔ آج ان کے پاس کافی دولت ہے۔ ہماری طلاق کو 1-2 سال ہی ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی۔ اب مجھے بس اس بات کا انتظار ہے کہ کب ماجد کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے اور کب وہ اپنے راستے پر واپس پلٹتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔